बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जमात अश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम कवायद पढ़ेंगे। ये कवायद के हवाले से हमारा 5वां लेक्चर है और इसमें हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक इस्म की अक़साम बलिहाज़ जिन्स, यानी जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी अक़साम है ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा इस्म की अक़साम बलिहाज़ तादाद हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर में तमाम स्लाइड्स में मैंने आपकी जो सिलेबस में शामिल कवायद व इंशा की किताब है, जो आपको एप्लीकेशन जिसका मैंने तारफ़ कराया था उसमें भी शामिल है, उसके अक्स ही मैंने इस लेक्चर में पेश कर दिए हैं। इसकी मदद से आपको एक थोड़ी सी मानूसियत होगी अपनी किताब से, और दूसरा समझने में भी आपको आसानी रहेगी। और इसमें मिसालें भी बड़ी तफसील के साथ पेश की गई हैं, तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये काम किया है। पहले देखते हैं जी इस्म की अक़साम जिन्स के लिहाज से। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 अक़साम हैं, एक मुज़क्कर और दूसरी मुअन्नस। नामों से ही ज़ाहिर है वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल होता है या नर के मानों में इस्तेमाल होता है उसे मुज़क्कर कहते हैं, और वो इस्म जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है या वो इस्म जो मादा के मानी दे उसे हम मुअन्नस कहते हैं। नर के लिए इसने मिसालें दी हैं, पूरा जुमला बनाकर मिसाल दी है कि जी लड़का स्कूल जाता है, और मुअन्नस की मिसाल इसने दी है कि लड़की स्कूल जाती है। तो अब लड़का मुज़क्कर है और आप फ़ेल के ज़रिए देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल भी मुज़क्कर है, और लड़की मुअन्नस है। इसी तरह से कुत्ता भौंक रहा है, कुतिया भौंक रही है, तो कुत्ता मुज़क्कर है और कुतिया मुअन्नस है। कुम्हार बर्तन बना रहा है, कुम्हारी बर्तन बना रही है, तो कुम्हार मुज़क्कर है और कुम्हारी मुअन्नस है। तो वो अल्फाज जो नर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मुज़क्कर हैं, और वो मैं अफ़आल शायद कह गया हूँ, वो अस्मा, और वो अस्मा जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो मादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम मुअन्नस कहते हैं। चंद एक असूल बताए गए हैं अब अगले हिस्से में कि मुज़क्कर से आपने मुअन्नस कैसे बनाने हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस यानी ज़बान के हवाले से बात की जा रही है कि जब आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो आपने एक लफ्ज़ को मुज़क्कर से मुअन्नस में कैसे ढालना है, या ये मालूम करने के लिए कि इस मुज़क्कर का मुअन्नस क्या होगा, कुछ असूल बनाए गए हैं। ये असूल आपके सामने है। असल बुनियादी तौर पे तो आपको अल्फाज को समझने की ज़रूरत है, ज़बान के इस्तेमाल को समझने की ज़रूरत है। ये असूल ज़हनी सतह पे काम कर रहे होते हैं, ये असूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन असूलों की बुनियाद पे तज़कीर व तानीस में यानी मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क को समझने की कोशिश करनी है। और चूँकि असूल एक से ज़ायद हैं तो इसलिए बाज़ औक़ात असूल तो मिक्सअप भी हो जाते हैं स्टूडेंट से, इसलिए असूल याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने इन असूलों के नतीजे में बनने वाले अस्मा में मुज़क्कर और मुअन्नस की तख़सीस को समझना है, या मुज़क्कर से मुज़क्कर का मुअन्नस या मुअन्नस का मुज़क्कर क्या होगा, ये बात आपने जाननी है। बहरहाल पहला असूल है कि जी अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो, अलिफ या हे हवज़ यानी जिसे हम अपने उसमें हाथी वाली हे कह देते हैं, ये अगर मुज़क्कर के आखिर में हो तो मुअन्नस बनाते वक्त उस अलिफ या हे को ये से बदल देंगे, छोटी ये से।
جسے آپ یا معروف کہتے ہیں، یا معروف سے آپ اسے بدل دیں گے. مثلا شہزادہ، اب دیکھیں کہ شہزادہ کے آخر میں ہائے حوض یعنی ہے آ رہی ہے، تو اسے آپ بدل دیں گے ہے کو جائے مجہول سے، تو یہ شہزادی بن جائے گا، شہزادہ کا مؤنث شہزادی. لڑکا کے آخر میں الف آتا ہے، آپ الف ہٹا کے یہ لگا دیں گے یا مجہول، یعنی جسے آپ اپنے استعمال میں چھوٹی یہ بھی کہتے ہیں، اسے یا مجہول کہتے ہیں. اس کا اصل نام یا معروف ہے، اور یا مجہول جسے آپ بڑی یہ کہتے ہیں وہ یا مجہول ہے، اور یا معروف یعنی چھوٹی یہ. دادا کے آخر میں اب الف آتا ہے، آپ الف ہٹا دیں گے اور یا معروف لگا کے آپ اسے دادی بنا لیں گے. نانا کا متضاد نانی، اور یہ اس اصول کی روشنی میں مرغا مرغی، بچڑا بچڑی، بکرا بکری اور گدھا گدھی. دوسرا اصول ہے جی، اگر مذکر کے آخر میں یا معروف یعنی چھوٹی یہ ہو تو مؤنث بنانے کے لیے اسے نون سے بدل دیا جاتا ہے. مثلا مذکر ہے جی آپ کے سامنے مالی، تو مالی کے آخر میں جو یا معروف ہے اس کو آپ نون سے بدل دیں گے اور اس سے آپ مؤنث بنا لیں گے. اسی طرح سے اگلا لفظ دھوبی ہے، دھوبی کی آخری جو یا معروف ہے اس کو آپ نون سے بدل دیں گے اور مؤنث بنا لیں گے، دھوبی کا مؤنث دھوبن. اسی اصول پہ یہ سارے آگے الفاظ بنے ہوئے ہیں، جوگی سے جوگن، بنگی سے بنگن، موچی سے موچن، درزی سے درزن. تیسرا اصول ہے جی مذکر سے مؤنث بنانے کا کہ مذکر کے آخر میں یا معروف، نون اور یا معروف اور الف نون اور یا معروف بڑھانے سے بھی مؤنث بنائے جاتے ہیں. یعنی آپ یا معروف یعنی چھوٹی یہ، یا اور نون اور یا معروف یعنی نی، اور الف اور نون چھوٹی یہ نی، یہ تین جو حروف ہیں یہ بڑھانے سے آپ مذکر کو مؤنث میں بدل سکتے ہیں. یہ کچھ مخصوص اسماء کے لیے یہ اصول ہے. مثلا کمہار، اب کمہار کے آخر میں سے آپ نے کوئی چیز ہٹانی نہیں ہے، کوئی حرف ہٹانا نہیں ہے، بلکہ اسی کے آگے آپ یا معروف یعنی چھوٹی یہ لگا دیں گے تو یہ کمہاری بن جائے گا اور یہ مؤنث ہے. کبوتر سے کبوتری. اچھا، فقیر سے اب فقیرنی، یعنی اس کے آگے آپ نون اور یا معروف یعنی چھوٹی یہ لگائیں گے اور فقیرنی بن جائے گا. اونٹ سے اونٹنی. اسی طرح سے دیور کے آگے آپ الف اور نون اور یا معروف یعنی چھوٹی یہ لگائیں گے تو آپ بنا لیں گے اس کا مؤنث یعنی دیورانی. جیٹھ سے جیٹھانی، شیخ سے شیخانی اور سید سے سیدانی. چوتھا اصول، اردو زبان میں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. عربی اور فارسی کے مذکر الفاظ کے آخر میں ہے زیادہ کرنے سے، یعنی ہے کا اضافہ کرنے سے، اور ہے ہائے حوض اسے کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ ہاتھی والی ہے بھی کہہ لیتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے، اس کا جب آپ اضافہ کریں گے تو آپ ہائے حوض کے ذریعے مؤنث بنا لیں گے. جمیل کے آخر میں ہائے حوض جب آپ لگائیں گے تو جمیلہ بن جائے گا. اسی طرح سے دوسرا جو لفظ ہے آپ کے سامنے جو مذکر حاکم، تو حاکم کے آخر میں آپ ہائے حوض کا اضافہ کریں گے تو حاکمہ بن جائے گا اور یہ مؤنث ہے حاکم کی. اسی طرح سے آگے سارے الفاظ، شاعر سے شاعرہ، قاتل سے قاتلہ، والد سے والدہ، عالمہ، سعید سے سعیدہ، فنکار سے فنکارہ. اچھا، یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں یہ میں پوائنٹ بتا دوں آخر میں، چونکہ جب میں آپ کو ہوم ورک میں بتاؤں گا تو اس وقت آپ کو شاید مشکل پیش آئے. یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں قواعد کے اندر، یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ آپ نے مذکر مؤنث کی اصول، آپ بے شک اصول ذہن میں آپ بٹھائیں گے تو آپ کو سہولت رہے گی، اور اصول آپ ذہن میں بھی بٹھائیں، لیکن اصول کو یاد کرنے کی بجائے آپ یہ جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، مثلا شہزادہ، شہزادی، لڑکا لڑکی، یہاں سے لے کر یہ صفحہ نمبر 32 کے سے لے کر صفحہ نمبر 33 کے آخر تک، یعنی فنکار سے فنکارہ تک، یہ ساری مثالیں جو ہیں مذکر مؤنث کی یہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے. یہ آخر میں ہوم ورک میں ریپیٹ بھی کر دوں گا، لیکن اس وقت شاید آپ کو سمجھنے میں پھر مسئلہ ہو، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ مثالیں جو ہیں اصول و قواعد کے اندر، یہی جو اسم کی بلحاظ
تعداد ہم اقسام پڑھیں گے اور اس میں جو مثالیں آئیں گی وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. لکھنے کے لیے کیا کام ہوگا وہ میں آخر پہ آپ کو ہوم ورک کی سلائیڈ میں بتا دوں گا, لیکن یہ جو مثالیں آئیں گی اسم کی اقسام بلحاظ جنس میں بھی اور بلحاظ تعداد میں بھی, یہ ساری اقسام آپ نے یاد کر کے آنی ہے, یعنی آپ کو تیار ہونی چاہیے, آپ کو معلوم ہونی چاہیے, اور یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہوں گی. اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں. جی, یہاں پہ بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے کچھ اصول و ضوابط یا قواعد بیان کیے گئے ہیں. بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث میں جو قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ صفحہ نمبر 34 کے آغاز میں ہی نمایاں ہے. میں یہیں سے پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو بتاتا جاؤں گا. پہلا رول یہ ہے کہ جی ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف یا ہے مراد ہائے حوض, جسے آپ ہاتھی والی ہے کہتے ہیں, وہ عام طور پر مذکر بولے جاتے ہیں. یہ ایک قاعدہ ہے کہ الف یا ہائے حوض ہے جو آخر میں یہ موجود ہو تو اسے عام طور پر آپ مذکر بولتے ہیں. مثلا دریا, نیزہ, دانا, آٹا, ٹولا, پروانہ. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ عمومی قواعد ہیں, یعنی عام روٹین میں کچھ اس سے استثنائی الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا اب جیسے ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ کوئی لفظ ہے پہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اسے آپ مؤنث کہتے ہیں, لیکن اس میں آپ بے جان اور جاندار کا فرق روا رکھیں گے تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گی. مثلا اب قاتلہ جو ہے اس کے آخر پہ ہے آ رہا ہے لیکن وہ مؤنث ہے کیونکہ وہ جاندار اسم ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ دنوں اور مہینوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں, لیکن دنوں میں صرف جمعرات مؤنث بولی جاتی ہے. جو ہفتے کے دن ہیں ان میں صرف جمعرات کو آپ مؤنث کہیں گے, اس کے علاوہ جتنے ہیں دنوں کے نام وہ سارے مذکر بولے جائیں گے. مثلا ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, یہ سارے, اور جمعہ بھی, جبکہ جمعرات کو آپ مؤنث بولیں گے کیونکہ اس کے آخر میں رات کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اسی اضافے کی مناسبت سے اسے مؤنث کہا جاتا ہے. اور مہینوں کے تمام جنوری سے دسمبر تک, یا اسلامی مہینے محرم سے ذی الحج تک, یا بکرمی مہینے چیت سے جو ہے پھاگن تک, سب جو ہیں مہینوں کے نام یہ مذکر بولے جاتے ہیں. اچھا, چاندی کے سوا تمام دھاتوں کے نام مذکر ہیں. چاندی اردو میں جب آپ دھاتوں کے نام لیتے ہیں تو چاندی واحد دھات ہے جسے آپ مؤنث استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ تمام دھاتوں کے نام سونا, تانبا, پیتل اور یہ چاند ایک مثالیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی دھاتیں ہیں وہ ساری کی ساری مذکر بولی جائیں گی. درختوں کے نام بھی عام طور پر مذکر بولے جاتے ہیں. مثلا پیپل, آم, جامن, شبنم میں کہہ گیا, شیشم, انار, نیم, امرود اور کیکر. اچھا, پانچواں قاعدہ جو بیان کیا گیا ہے کہ تمام مصادر اور واو پر ختم ہونے والے حاصل مصدر جیسے چڑھنا سے چڑھاؤ اور برتنا سے برتاؤ وغیرہ, اور اس کے ساتھ الاؤ, سجھاؤ وغیرہ بھی بحیثیت مذکر استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو اس میں مشتق کی اقسام میں اس میں حاصل مصدر پڑھائے تھے جو مصدر تو نہیں ہوتے لیکن مصدر کے معنی دیتے ہیں, تاثیر مصدر کی رکھتے ہیں, اثر مصدر کا رکھتے ہیں, انہیں اس میں حاصل مصدر کہتے ہیں. تمام مصادر اور واو پر ختم ہونے, حاصل مصادر صرف وہ جو واو پر ختم ہوتے ہیں. مثلا آہٹ اب اس میں مصدر ہے, اس میں حاصل مصدر ہے آہٹ, لیکن یہ بطور مؤنث استعمال ہوگا. جو واو پر ختم ہوتے ہیں اس میں حاصل مصدر وہ بطور مذکر استعمال ہوں گے, اور مصادر تمام کے تمام جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے وہ مصادر ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام مذکر سمجھے جائیں گے. اچھا, اب کچھ نیچے یہ مثالیں یا اصول و قواعد بتا رہا ہے کہ جنہیں مؤنث تصور کیا جاتا ہے. یہ دوسرا سلائیڈ کے جو دوسرا حصہ ہے کہ یہ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں, یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے اس نے صفحہ نمبر 34 پہ بھی اور اگلے صفحے پہ بھی کچھ اصول و ضوابط بیان کیے ہیں. جن الفاظ کے آخر میں یا معروف یعنی چھوٹی جی ہو وہ عموماً مؤنث بولے جاتے ہیں. یہ
بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کی بات کی جا رہی، مثلا پہاڑی، روٹی، لاٹھی، جھاڑی، لکڑی، مٹی، کاپی، کھیتی، یہ سب جن کے آخر میں وہ بے جان اسماء جن کے آخر میں یا معروف یعنی چھوٹی یہ آئے گی، اسے ہم بطور مؤنث استعمال کریں گے۔ جن الفاظ کے آخر میں تے ہو وہ بھی مؤنث بولے جاتے ہیں، وہ بے جان اسماء جن کے آخر میں تے ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ رات، رحمت، اجازت، چھت، موت، کہاوت، بات، لات اور عادت وغیرہ۔ لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہو سکتے ہیں، اور بے جان اور جاندار کی تفریق بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ مثلا درخت جو ہے یہ اب اردو میں مذکر بولا جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ جاندار اسماء میں آئے گا، درخت جاندار گنا جاتا ہے، تو بے جان اسماء میں جو تے پہ ختم ہوں گے وہ مؤنث سمجھے جائیں گے۔ تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ چوتھا اصول جی صفحہ نمبر 35 پہ جی پہلا اصول جو لکھا ہوا ہے کہ زبانوں کے نام بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، مثلا انگریزی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو، ہندکو، پٹواری، بلتی اور شنا، یہ بھی جو نام ہیں یہ سارے مؤنث سمجھے جائیں گے۔ وہ نام جو آوازوں کی نقل ہیں، وہ جو اسماء صوت جنہیں ہم کہتے ہیں، میاؤں میاؤں یعنی بلی کی آواز، ٹپ ٹپ یعنی پانی کے گرنے کی آواز، یا چھم چھم بارش کی آواز ہے، گڑ گڑ بادل کے گرجنے کی آواز ہے، اور پھر ٹک ٹک لکھا ہوا ہے جی گھڑی کی جو آواز ہوتی ہے، یہ تمام آوازیں یعنی جو اسماء صوت ہیں وہ تمام مؤنث استعمال ہوں گے۔ مصدر سے بنایا گیا اسم کیفیت جیسے پھسلن، دھڑکن اور پکار مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو پھر سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ جب یہ ہم اسم کیفیت پڑھیں گے تو وہ علیحدہ سے آپ کو میں یہ بات بتا دوں گا اور آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ شین پر ختم ہونے والے فارسی حاصل مصدر ہم نے پڑھے تھے، اور ان میں جو فارسی حاصل مصدر ہیں جو شین پر ختم ہوتے ہیں انہیں مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ دانش، خواہش، بخشش، یہ سب مؤنث ہیں۔ فارسی کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں گاہ آتا ہے، گاف، الف اور ہائے حوض، ان کو مؤنث تصور کیا جاتا ہے، قیام گاہ، بندرگاہ، عید گاہ وغیرہ۔ یہ چند ایک اصول ہیں۔ میں پھر بتا دوں کہ ان اصول کی مدد سے جو الفاظ کی تخصیص ہوتی ہے، یعنی مذکر مؤنث میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ ان اصول و ضوابط کو یاد کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصول و ضوابط جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے آپ کے پاس مثالیں پیش کی گئی ہیں، ایک فہرست ہے مذکر الفاظ کی جن کے مؤنث بیان کیے گئے ہیں: دوست، مؤنث سہیلی، اونٹ کا اونٹنی، بکرا کا بکری، اور یہ ساری مثالیں تو یہ آپ نے یاد کرنی ہیں، آپ کو یعنی معلوم ہونی چاہیے، پیپر میں یہ پوچھی جا سکتے ہیں یہ مذکر مؤنث، تو یہ آپ نے تیار کر کے آنے ہیں۔ اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 36 پہ 36 پہ تو وہی مذکر مؤنث کی فہرست چل رہی ہے، یہ جو آپ نے یاد کرنی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب، اور وہ ہے اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی بھی اقسام ہیں جو میں آخری سلائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال آپ انہی دو پہ توجہ مرکوز رکھیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام، واحد اور جمع۔ واحد وہ اسم ہے جو صرف اکائی کو ظاہر کرے، یعنی کسی ایک اسم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے لفظ، یا وہ اسم جو کسی تعداد میں کسی ایک چیز کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں، مثلا بچہ، لڑکی، لڑکا، کتاب، کرسی وغیرہ۔ جبکہ وہ اسم جو ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے، یعنی کسی اسم کی ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ ہیں انہیں ہم جمع اسماء تصور کرتے ہیں۔ بچہ اب واحد ہے، بچے جمع ہے، لڑکا یا لڑکی واحد ہیں، لڑکیاں اور لڑکے جمع ہیں، کتاب واحد ہے اور کتابیں جمع ہیں۔ اس طرح سے آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ اچھا، مذکر کے جمع بنانے کے کچھ قاعدے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ 3 قواعد اس صفحے پہ موجود ہیں کہ جی ایسے واحد مذکر اسم جن کے آخر میں الف یا ہے ہو، ان کے جمع بنانے کے لیے الف یا ہے کو
یہ سے یعنی جسے آپ بڑی یہ کہتے ہیں اسے یائے مجہول کہتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں. الف اور ہے پہ اگر الف جا ہائے حوض پہ لفظ ختم ہو رہا ہے تو آپ اس الف جا ہے کو ہٹا کے اس کی جگہ یائے مجہول یعنی بڑی یہ لگا دیں گے تو اس مذکر اسم کا جمع بن جائے گا. گھوڑا سے گھوڑے، بچہ سے بچے، پرندہ سے پرندے. دوسرا اصول ہے کہ وہ واحد مذکر اسم جن کے آخر میں الف اور نون گنہ یعنی دونوں الف اور نون گنہ اکٹھے آئیں، ان کی جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ الف نون گنہ کو یائے معروف اور نون گنہ سے یعنی یہ اور نون گنہ سے بدل دیتے ہیں. مثلا دھواں ہے تو اس سے دھوئیں بن جائے گا، کنواں ہے تو اس سے کنویں بن جائے گا. اب دھوئیں اور کنویں جمع ہے. تیسرا اصول ہے کہ وہ مذکر اسم جن کے آخر میں الف ہے الف نون گنہ نہ آئے، یہاں پہ یہ غلط کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، الف ہے یا الف نون گنہ نہ آئے، ان کے واحد جمع ایک ہی رہتے ہیں، صرف فعل کو جمع بنا کر فرق ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا شیر، اب شیر جب آپ استعمال کریں گے تو شیر واحد بھی استعمال ہوگا اور جمع بھی. شیر دھاڑا تو یہ واحد ہے شیر یہاں پہ، اور شیر دھاڑے تو یہاں پہ شیر کا استعمال جمع کے طور پہ ہے. لیکن یہ بھی ایکسیپشنل یعنی استثنائی قانون ہے، اس میں کچھ رد و بدل بھی ہو سکتی ہے، یعنی اصول میں رد و بدل نہیں ہوگی، الفاظ میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ وہ کسی اور اصول کے تحت ان میں واحد جمع بنائی جاتی ہو. بہرحال عمومی جو رول ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، اور میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ اصول و قواعد یاد نہیں کرنے، ان کو رٹا لگا کر نہیں آ جانا، ان کو ازبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اصول و قواعد کی بنیاد پہ جو پچھلے اس میں یعنی تذکیر و تانیث میں جو مذکر مؤنث کا فرق ہے، جو تخصیص اور تقسیم ہے، اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں تعداد کے لحاظ سے اسم، تو اس میں واحد جمع کی جو تخصیص اور تقسیم ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، قاعدوں کو آپ نے یا اصولوں کو آپ نے یاد نہیں کرنا. اگلی سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں. مؤنث کے جمع بنانے کے قاعدے، تین قاعدے ہم نے مذکر کے جمع بنانے کے پڑھے. اب مؤنث کی جمع کس طرح سے بنائی جاتی ہے؟ اگر واحد مؤنث کے آخر میں یائے معروف یعنی چھوٹی جی ہو تو ایسے اسموں کی جمع بنانے کے لیے آخر میں الف اور نون گنہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی وہ یائے معروف رہے گی اور اس کے آخر میں الف اور نون گنہ کا اضافہ کر دیا جائے گا تو اس مؤنث اسم کی جمع بن جائے گی. لڑکی سے لڑکیاں، کرسی سے کرسیاں، مرغی سے مرغیاں. ایسے واحد مؤنث جن کے آخر میں الف ہو ان کی جمع بنانے کے لیے صرف عمدہ یہ اور نون گنہ کا اضافہ کریں گے تو اس سے مؤنث واحد جو اسم ہے اس کی جمع بن جائے گی. گھٹا سے گھٹائیں، ہوا سے ہوائیں، صدا سے صدائیں. تیسرا اصول ہے کہ اگر واحد مؤنث کے آخر میں یائے معروف اور الف دونوں میں سے کوئی بھی حرف موجود نہ ہو تو ان کی جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ اور نون گنہ کا اضافہ کر دیں. مثلا کتاب، اب اس کے آخر میں نہ الف ہے نہ ہی یائے معروف ہے، اس لیے اس سے اب آپ کتابیں بنا دیں گے، یہ مؤنث اسم ہے اس کی جمع بن جائے گی. اچھا، نماز مؤنث اسم ہے، اس کے آخر میں نہ الف ہے نہ ہی یائے معروف ہے، تو اس سے جمع بنانے کے لیے آپ صرف اور اس میں یہ اور نون گنہ کا اضافہ کریں گے، نمازیں مؤنث بن جائے گی. اسی طرح سے رسید سے رسیدیں. چوتھا اور آخری اصول جو بیان کیا گیا ہے مؤنث اسم واحد اسم کی جمع بنانے کا، کہ اگر واحد مؤنث کے آخر میں یا یعنی یہ الف یا ہو تو اسے جمع بنانے کے لیے نون گنہ زیادہ کرتے ہیں. مثلا گڑیا، تو اب اس کے آگے صرف نون گنہ کا اضافہ کریں گے تو اس کی جمع بن جائے گی، یعنی گڑیاں. بندریا، بندریاں. ڈبیا، ڈبیاں. تو یہ چند اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. ان اصولوں کی مدد سے جو اسماء ترتیب پاتے ہیں ان میں جو تخصیص ہوتی ہے واحد جمع کی یا مذکر مؤنث کی، وہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں. ان اصولوں کو صرف سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے. اردو زبان میں عربی کے بے شمار الفاظ موجود ہیں. عربی اسموں کی جمع بنانے کے لیے بہت سے قاعدے ہیں جن کی تفصیل آپ اگلی جماعتوں میں پڑھیں گے. یہ آپ کو وضاحت بتا دی ہے اس نے خود کتاب والے نے بھی. کچھ عربی کے الفاظ کے واحد کے جمع آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اب یہ آگے جو فہرست پوری دی گئی ہے صفحہ نمبر 38 پہ اور 39 پہ، یہ آپ نے اسماء جو ہیں واحد اور جمع یہ آپ نے یاد کر کے آنے ہیں. آپ کو معلوم ہونے چاہیے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں. مذکر مؤنث کی مثالیں بھی آپ نے یاد کرنی ہیں.
اور واحد جمع کی مثالیں بھی آپ نے یاد کریں. مراد آپ کو ان کے یاد کرنے سے مراد بھی آپ نے کوئی رٹا لگانا نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ جب پڑھ لیں گے، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی اور زبان استعمال کرتے ہوئے آپ کو سہولت رہے گی اور آپ درست زبان استعمال کریں گے، لکھنے میں بھی بولنے میں بھی. تو یہ آپ نے تیار کرنے ہیں، یعنی سمجھ لینے ہیں. مثلا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضلع کی جمع اضلاع ہے، ضابطہ کی جمع ضوابط ہے، ظرف کی جمع ظروف ہے، استاد کی جمع اساتذہ ہے، آفت کی جمع آفات ہے. اب ان کو کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو پڑھ کر جان لینا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو. یہ امپارٹنٹ ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور زبان کے استعمال کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے، اہم ہے. اچھا، یہ سلائیڈ میں اسم کی بلحاظ تعداد کچھ اقسام مزید بھی ہیں جو میں صرف سرسری طور پہ وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کا معلوم ہو. اور یہ ان کی تعریفیں بھی ہوم ورک میں بھی میں جب بتاؤں گا تو آپ نے ان کی بھی تعریفیں ساتھ میں لکھنی ہیں اپنی نوٹ بک میں. پہلے ہم نے اسم کی اقسام بلحاظ تعداد 2 دیکھی ہیں، ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے. یہ کچھ مزید اقسام بھی ہیں جو آپ کی سلیبس کی کتاب میں تو نہیں ڈسکس کی گئیں لیکن اضافی ہیں، تو بھی ڈسکس اس لیے میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں، آپ سے جب بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو اور آپ یہ ان کو سمجھ لیں. ایک قسم ہے اسم کی بلحاظ تعداد تثنیہ. تثنیہ ثانی سے 2 سے ہے، اور یہ جو بلحاظ تعداد اسم کی یہ والی جو قسم ہے یہ صرف اور صرف عربی میں استعمال ہوتی ہے، اور بعض مواقع پہ اردو میں بھی اس کا استعمال آپ کو ملتا ہے، تو اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے. عربی میں 2 چیزوں کے لیے استعمال ہونے والا جو صیغہ ہے اسے تثنیہ کہتے ہیں. یعنی تمام زبانوں میں یہ ہے کہ واحد اور واحد کی جمع ہوتی ہے، یعنی ایک اسم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زائد چیزوں کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے جمع کہتے ہیں. لیکن عربی میں اس واحد اور جمع کے درمیان ایک صیغہ تثنیہ بھی ہے. 2 چیزوں کو جو لفظ ظاہر کرتا ہے یا جو صیغہ 2 چیزوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، 2 تعداد میں 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو صیغہ، اسے تثنیہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تیسری کیٹیگری جمع ہوتی ہے. یہ عربی کا قانون ہے. مثلا طرف کی جو جمع ہے وہ ہمارے ہاں اطراف بولی جاتی ہے، لیکن اس کے درمیان میں عربی میں ایک طرفین یعنی 2 اطراف، یہ طرفین تثنیہ ہے. اسی طرح سے جانب کی جمع ہم جوانب لکھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں ایک تثنیہ کا صیغہ بھی موجود ہے، جانبین. اسی طرح سے والد کی جمع ہم والدین لیتے ہیں، لیکن عربی میں والدین والد کی جو والد کا تثنیہ ہے. اسی طرح سے دار سے دارین یعنی 2 جہان. تو یہ چند مثالیں ہیں تثنیہ کی، لیکن یہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے، باقی کسی زبان میں نہیں ہوتا. لیکن اردو میں بھی بعض اوقات ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم عربی کا جو تثنیہ ہے اس کو اردو میں جمع کے طور پہ ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جمع کے طور پہ بھی آپ اردو میں انہیں استعمال کر دیں گے تو آپ کو کوئی اس میں قباحت نہیں سمجھی جائے گی، لیکن آپ کے لیے یہ پوائنٹ جاننا ضروری ہے کہ تثنیہ بھی ایک صیغہ موجود ہے عربی زبان میں. ایک اور قسم ہے بلحاظ تعداد اسم کی جمع الجمع. ایسا اسم جو جمع کی جمع کو ظاہر کرے. مثلا واحد سے جمع اور پھر جمع کی آگے بھی جمع بنائی جاتی ہے، اسے جمع الجمع کہتے ہیں. اس کی مثال ادویات ہے. مثلا واحد ہے دوا. اب ہم ادویات کا لفظ جو ہے وہ جمع کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ادویات دراصل جمع الجمع، استعمال اس کا بالکل جمع کے طور پہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں نقطہ یہ ہے کہ ادویات دوا کی جمع نہیں ہے بلکہ دوا کی جمع الجمع ہے. دوا کی جمع ادویہ ہے. الف دال واو یہ اور ہائے حوض جو ہے، یعنی جسے ہم ہاتھی والی کہتے ہیں، ادویہ جو ہے یہ دوا کی جمع ہے اور ادویات جمع الجمع ہے. اسی طرح سے جواہرات، جوہر کی جمع ہے جواہر اور جواہر کی جمع ہے جواہرات، تو جواہرات کو ہم جمع الجمع کہیں گے. اسی طرح سے رسومات. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی رسم کی جمع رسومات ہے، نہیں، رسم کی جمع رسوم ہے اور رسوم کی جمع رسومات ہے. اب رسوم چونکہ پہلے ہی جمع ہے اور اس کی مزید جمع بنائی گئی ہے تو اس لیے اسے جمع الجمع کہتے ہیں. پھر تیسری ایک قسم آپ کے سامنے ہے اسم الجمع. یہ واحد اور جمع والا جو وہ ہے اسم جمع،
اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اسم الجمع. یہ وہ اسم ہے جو خود واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے. یعنی ایسا اسم کہ جس کے اندر وہ اسم تو واحد استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تعداد کے لحاظ سے ایک سے زائد چیزیں یا ایک سے زائد تعداد میں لوگ، افراد یا مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں. مثلا لشکر، اب لشکر واحد ہے، لشکر کا استعمال بھی زبان میں واحد ہے. یعنی کہا جائے گا کہ جی کیا لشکر، اب کیا کہا جائے جی، پاکستان کا لشکر، میں اب صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا اسلام کا لشکر. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کو ہم واحد کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں لیکن لشکر کے اندر اب تعداد میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں تو اسے اسم الجمع کہیں گے. اسی طرح سے فوج، اب فوج واحد ہے، پاکستان کی فوج، اب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم فوج کو بطور واحد استعمال کرتے ہیں لیکن فوج کے اندر بہت سارے فوجی اور سپاہی موجود ہوتے ہیں تو یہ اسم الجمع ہے. اسی طرح سے پارٹی، مجمع اور بھی اس طرح کے محفل، مجلس، یہ تمام اسماء جو ہیں یہ واحد استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معنی جمع کے پوشیدہ ہوتے ہیں. تو یہ 3 اقسام ہیں بلحاظ تعداد جو آپ کی کتاب میں ڈسکس نہیں کی گئی لیکن آپ کے جاننا ان کا ضروری ہے. جی، ہوم ورک. اسم کی اقسام بلحاظ جنس اور اسم کی اقسام بلحاظ تعداد کی تعریفیں اور 3 مثالیں لکھیں. خود سے 3 مثالیں آپ نے لکھ کر لانی ہیں. بلحاظ جنس ہم نے 2 اقسام پڑھی، مذکر اور مؤنث، ان کی تعریفیں لکھنی ہیں، مثالیں دینی ہیں. بلحاظ تعداد ہم نے پہلے 2 قسمیں پڑھی، واحد اور جمع، پھر ہم نے 3 قسمیں پڑھی، تثنیہ، جمع الجمع اور اسم الجمع. ان کی تعریفیں 5 کی آپ نے کرنی ہیں اور 3 مثالیں دینی ہیں. پھر دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ سلائیڈز میں دکھائے گئے مذکر، مؤنث اور واحد جمع یاد کر کے آئیں. یاد کر کے آئیں سے مراد یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ان کا کوئی رٹا لگا کے نہیں آنا، آپ کو معلوم ہو، آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں. یعنی آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کسی لفظ کا، کسی مؤنث کا مذکر بتا سکیں، کسی واحد کا جمع بتا سکیں. اور پیپر میں بھی یہ پوچھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے حسب معمول، حسب سابق. ہم پھر اپنی ٹائم لیمٹ سے جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں، اس لیے جلدی میں لیکچر کو اختتام پذیر کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.